बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़ुसूसी प्रोग्राम मुक़दमा में आप सभी का खैर मक़दम है। आज हम गज़ा में 8 अक्टूबर 2023 से ताहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं, इसका जायज़ा लेंगे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की गज़ा में की जाने वाली नस्लकुशी, क़त्ल-ए-आम, नाकाबंदी के ज़रिए ग़िज़ा पानी को रोक दिए जाने से मुतालिक़ आज हम यानी मुकम्मल तौर पर जो कुछ सूरत हाल रही है इसका सरसरी तौर पर जायजा लेंगे। गाज़ा पट्टी जो फ़लस्तीन का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां तकरीबन 23 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। वैसे इजराइल सारे फ़लस्तीन और गाज़ा पर कई दहाइयों से जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन 8 अक्टूबर 2023 से ताहाल होने वाले मज़ालिम ने माजी के तमाम जालिमाना रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इजराइल ने अपने इब्तदाई हमलों में ही जालिमाना ये पैगाम दे दिया था कि वो गाज़ा पर किस तरह की बर्बरियत करने के लिए जा रहा है। सबसे पहले इजराइल ने गाज़ा का दुनिया के दीगर हिस्सों से हर तरह के रब्त को ख़त्म किया। बिजली, पानी, खुराक और अद्वियात की सप्लाई को निशाना बनाया और इस पर रोक लगा दी। महकमा सेहत, तालीम, मीडिया, इमदादी इदारों को मफलूज करके रख दिया। इजराइल ने तमाम नाकाबंदियाँ करते हुए रोज़े अव्वल से इब्तिदा ही से शदीद तरीन बमबारी का आगाज़ किया और चंद दिनों के दौरान ही गाज़ा को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 8 अक्टूबर 2023 से ताहाल यानी माह सितंबर के पहले हफ्ते के इख्तिताम तक इजराइल ने गाज़ा में करीब 64,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। इनमें 30% बच्चे शामिल हैं। करीब 21,000 बच्चे और 11,000 से ज़ायद ख़वातीन शहदा में शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 700 दिनों के दौरान यौमिया हर रोज़ औसतन 30 फ़लस्तीनी बच्चों को अपने हमलों के ज़रिए शहीद किया है। 30 बच्चे रोज़ शहीद कर रहा है पिछले 700 दिनों से। इस दौरान 1,65,000 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में बेशतर की हालत नाजुक है। इनमें भी बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। हज़ारों बच्चे माजूर हो चुके हैं। इजराइल ने 700 दिनों के दौरान हर रोज़ औसतन 70 फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम किया है। इन महलूकीन में ज़्यादातर बेगुनाह आम शहरी हैं। अंदाज़ा करें कि हर रोज़ 700 दिनों से 70 लोगों को शहीद कर रहा है। चूँकि ये जो 65,000 की रिपोर्ट आ रही है, इसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि ये 65,000 नहीं है, बल्कि करीब 1 लाख, बल्कि 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इजराइल ने शहीद कर दिया है। 23 लाख अगर आबादी है तो उस 23 लाख की आबादी में इसने 1 लाख की आबादी को अभी तक कम कर दिया है, सिर्फ इन 23 महीनों में 700 दिनों के दौरान। तो बहरहाल इसमें भी बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है, ख़वातीन की है, बुज़ुर्गों की है। इजराइल ने अपने जारहाना हमलों में कई ख़ानदानों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन सभी इजराइल के एक हमले में मुकम्मल तौर पर यानी इनको शहीद किया गया। इनके घर के घर को शहीद कर दिया गया। इनके घर के घर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। हज़ारों ख़ानदान ऐसे हैं जिनके यानी घर के कई अफराद, बल्कि किसी घर में कोई एक बचा है तो किसी घर के 2 लोग बच गए हैं, बाकी सब शहीद हो गए। इजराइल ने हलाकत ख़ैज़ बारूदी बमों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे लाशें धुएं, राख और मिट्टी में मिल गए। रिश्तेदारों को लाशें हासिल करने, इन्हें दफन करने का तक इजराइल ने मौका फराहम नहीं किया। बड़ी तादाद वो भी है जो अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें बेसरो सामानी के आलम में निकालना भी मुश्किल तर बना हुआ है। इजराइल ने गाज़ा में करीब 90% अस्पतालों को मस्मार कर दिया है। करीब 90 यानी हस्पताल, तिब्बी मराकिज़, क्लिनिक या तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हुए नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया गया। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस गाड़ियों को, स्टाफर्स को भी निशाना बनाया गया, खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया, जिनमें दर्जनों तिब्बी कारकुन, हेल्थ वर्कर्स शहीद हुए। तिब्बी आलात की शदीद कमी, बिजली की यानी अदम फराहमी और अद्वियात न मिलना मरीज़ों की अमवात का एक अलहदा सिलसिला है। वो कैंसर, गुर्दों के मरीज़ और डिलीवरी के लिए जो ख़वातीन जिनके जो हामिला हैं
اور جن کی ڈلیوری ہونا ہے، اور بچوں کو بنیادی طبی سہولتوں سے محروم کر کے رکھ دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ صحت کے نظام کی تباہی کسی بھی جنگی جرم سے کم نہیں ہے، لیکن اقوام متحدہ کی بساط کیا رہ گئی ہے؟ صرف اور صرف اسی طرح کی، یعنی صرف بیانات۔ اسرائیل نے غزہ کے تعلیمی ادارے جات کو بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اسرائیلی بربریت نے تعلیم کے شعبے کو مکمل طور پر تباہ کیا۔ 90% سے زائد اسکول تباہ کر دیے گئے یا بند ہو چکے ہیں۔ لاکھوں بچے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ان کے 2 تعلیمی سال مکمل طور پر ضائع ہو چکے ہیں۔ اساتذہ، تعلیمی عملہ اور یونیورسٹیوں کے طلباء بھی حملوں میں بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ نوجوانوں کے خواب اور ان کا ذہن اور ان کا مستقبل سب ملبے میں یعنی دفن کر دیا گیا۔ غزہ کا نوجوان یعنی شدید طور پر نفسیاتی اور ذہنی دباؤ سے وہ دوچار ہیں، کیونکہ جس طرح کی صورتحال کا ان کو سامنا ہے وہ ہم کو تاریخ میں نہیں ملتا۔ جس طرح کی صورتحال، جس طرح کی بربریت پہلی یعنی ورلڈ وار جو ہوئی تھی اس میں بھی ہم کو نہیں ملتی وہ صورتحال، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ہم کو وہ صورتحال نہیں ملتی جو اس وقت اسرائیل نے غزہ میں کر دیا ہے جو تباہی۔ اسرائیل ابتدا میں جنوبی غزہ سے فلسطینیوں کو شمالی غزہ اور پھر شمالی غزہ سے غزہ کے دیگر علاقوں کی طرف انتہائی دردناک صورتحال کے دوران نقل مکانی پر مجبور کرتا رہا۔ اب اسرائیل غزہ سٹی پر مکمل قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی غزہ سے فلسطینیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر اسرائیلی فورسز ظلم و بربریت کی ایک اور داستان رقم کر رہے ہیں۔ غزہ کی کل آبادی میں 90% لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 19 لاکھ افراد کو سر چھپانے کے لیے اپنا مکان نہیں رہا۔ زیادہ تر لوگ کیمپس میں، سڑکوں پر تباہ شدہ عمارتوں یا اقوام متحدہ کے عارضی مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جہاں خوراک، پانی، صفائی کا کوئی بندوبست نہیں، جبکہ وہاں پر بھی ان کی جان کو یعنی خطرات ہیں، وہاں پر بھی اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ غزہ کی 75% آبادی فاقہ کشی سے دوچار ہے، بلکہ اس میں اور فگرز بڑھ گئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 90% آبادی یعنی وہ فاقہ کشی سے دوچار ہے۔ سینکڑوں بچے بھوک سے شہید ہو چکے ہیں۔ ایک بڑی تعداد اب بھی مناسب غذا سے محروم ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی سخت ترین ناکہ بندی کر دی ہے، جہاں سے وہ اقوام متحدہ کی امداد کو بھی پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ غزہ میں فاقہ کشی کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ، ریڈ کراس اور دیگر اداروں نے بار بار انسانی راہداری کا مطالبہ کیا، مگر اسرائیل ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اقوام متحدہ کیا ہے، کیا اس کا مقصد رہ گیا ہے جو بھوکوں کو کھانا تک نہیں پہنچا سک رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اس طرح کی صورتحال کا سامنا غزہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ابتدائی سے غزہ کی بلند عمارتوں کو یعنی جو اپارٹمنٹس ہیں، ریسیڈینشل اور پھر اسپتالوں اور امدادی مراکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر رہائشی عمارتوں، اسپتالوں، مسجدوں، اسکولز اور امدادی مراکز کو نشانہ بناتے ہوئے ان کو کھنڈر میں تبدیل کیا۔ غزہ شہر میں ایک 10 منزلہ عمارت کو صرف 5 منٹ کے نوٹس پر تباہ کر دیا گیا، جبکہ عمارت میں عام شہری وہاں رہتے تھے۔ اسی طرح کے کئی حملوں میں رہائشی جو عمارتیں ہیں ان کو بالکل یعنی 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ کے اعلان کے ساتھ ہی یعنی خالی کیا جائے اور اس پر بمباری کر دی گئی اور اس کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا، اور لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی اسرائیل نے نہیں دیا۔ بدترین بمباریوں میں ہزاروں افراد شہید ہوئے۔ اسپتالوں کے قریب موجود عمارتوں پر حملے کر کے امدادی کارروائیوں کو بھی روک دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ حملے بین الاقوامی قوانین اور جنیوا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ لیکن ہو کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کے خلاف چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، چاہے کوئی دوسرے ادارے ہوں، چاہے دیگر عدالتیں ہوں، سب نے یعنی اپنے فیصلے سنائے اسرائیل کے خلاف، اس کو جنگی مجرم قرار دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی کارروائی اسرائیل کے خلاف نہیں ہو سکتی، نہیں کی گئی۔ عالمی سطح پر دانشوروں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے جہدکاروں اور ریسرچرز، پروفیسرز، قانون دان اور لوگوں نے ان پر مشتمل ایک 800 ماہرین کے ایک گروپ نے 2 ستمبر 2025 کو ایک رپورٹ جاری کی تھی،
جس میں بتایا گیا کہ اسرائیل غزہ میں کھلے طور پر فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت کا مقصد صرف حماس کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ فلسطینی قوم کا مکمل طور پر وہ صفایا کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل میں فلسطینی شناخت، تہذیب، تمدن، معیشت، ان کی زمینیں، تعلیم، صحت اور آبادی کو مٹانے کا ایک مکمل طور پر اسرائیل نے منصوبہ تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ رپورٹ عالمی عدالت انصاف، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کو بھی فراہم کی گئی۔ یہ دنیا کی پہلی اجتماعی ریسرچ پر مبنی رپورٹ تھی جس نے اسرائیلی پالیسی کو کھلے طور پر نسل کشی قرار دیا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اسرائیل غزہ کو کھنڈر بنانے کے بعد چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے فلسطینیوں کو نقل مکانی پر مجبور کرے، اور وہ کر چکا ہے۔ غزہ پر مکمل کنٹرول وہ چاہتا ہے۔ اس وقت یعنی ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں بالخصوص جنوبی غزہ میں اسرائیلی فورسز مقامی باشندوں کو یہاں سے نکل جانے کے احکامات جاری کر رہے ہیں، جبکہ انہیں کوئی محفوظ راستہ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ حکم ایسے وقت پر دیا گیا جبکہ غزہ یعنی فاقہ کشی، غزہ کے لوگ فاقہ کشی سے گزر رہے ہیں، بیماریاں، بمباری اور تباہ کن صورتحال ہے، اور اسی میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی نکل جائیں۔ سینکڑوں لوگ انخلا کے دوران بمباری کی زد میں آ کر شہید ہوئے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ نے اس حکم کو غیر اخلاقی اور غیر انسانی قرار دیا، لیکن اقوام متحدہ نے اس سے پہلے بھی جب بھوکوں کو امداد دینے کے بہانے بلایا گیا اور بھوکوں پر گولیاں برسائی گئیں، تب بھی اسی طرح کی بات کی تھی، اور یہ سلسلہ چل پڑا کہ جو امداد لینے کے لیے معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ جب امداد لینے کے لیے بھوک اور پیاس کے عالم میں ہیں، ان پر گولیاں برسائی گئیں، ان پر شیلنگ کی گئی، ان پر بم برسائے گئے، یہ صورتحال کی گئی۔ دنیا خاموش ہے۔ اتنی بربریت کی انتہا کے باوجود دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں غزہ کے حق میں بائیکاٹ اور یکجہتی کے لیے مظاہرے عام لوگوں کی جانب سے ہونے لگے، مگر حکومتیں اب تک جس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے اس سے قاصر ہے، معذور ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور انسانی حقوق کونسل نے کئی بار اسرائیل کے خلاف قراردادیں منظور کیں، مگر امریکہ نے اس کو ویٹو کیا، امریکہ نے اس کو مسترد کیا، اور پھر اس کے بعد اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلا، مگر اسرائیل نے سماعتوں کو مسترد کر دیا۔ مسلم دنیا میں اگر ہم دیکھیں، مسلم دنیا تقسیم نظر آتی ہے، اور عرب ممالک کی پالیسیوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ یہ خاموشی ایک ایسی عالمی بے حسی کو ظاہر کر رہی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے سوال چھوڑ جائے گی۔ غزہ کی موجودہ صورتحال تاریخ کے ان سیاہ ترین ابواب میں شامل ہو چکی ہے جہاں ظلم کو قانون اور مظلوم کو جرم یعنی مجرم بتایا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی یا علاقائی مسئلہ نہیں رہا، یہ پوری انسانیت، عالمی انصاف اور اخلاقی ضمیر کا امتحان بن چکا ہے۔ اگر آج عالمی برادری خاموش رہی تو کل کسی بھی قوم کے ساتھ یہی ہوگا، اور اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگ رہی۔ فلسطینیوں کا مقدمہ صرف زمین یا سیاست کا نہیں، بلکہ وجود، شناخت اور ان کی بقا کا ہے، بلکہ انسانیت کی بقا کا ہے۔ دیکھیں، رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، فیکٹس اور فیگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم اسی بنیادوں پر مسلسل بات کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں الگ الگ منچ سے، الگ الگ پلیٹ فارم سے بات کی جا رہی ہے کہ غزہ میں کس طرح کا ظلم چل رہا ہے، غزہ میں کس طرح کی بربریت ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے آج یعنی ہر روز، کیونکہ ہر روز جس طرح سے ہم نے بتایا کہ پچھلے 700 دنوں کے دوران اسرائیل نے اوسطاً روزانہ 70 فلسطینیوں کو وہ شہید کر رہا ہے، 70 فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، جس میں 30 بچے ہیں، 30 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، یہ بھی کم تعداد ہے، جبکہ بڑی تعداد وہ ہے جن کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ روزانہ 700 دنوں سے ہر روز 70 لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس میں 30 بچے ہیں، 30 فلسطینی بچے ہیں جن کو اسرائیل روزانہ شہید کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہاں پر انسانیت کیا ہے، انسانیت کو یعنی جو آج دنیا کی بڑے بڑے ممالک جن میں ہم کس کس کے نام لیں، جو انسانیت کے حوالے سے بڑے بڑے انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں،
جن کے پاس اگر جانوروں کو اگر ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو جن کے پاس لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اور اس جرم کو کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر بڑے بڑے ایسے ادارے ہیں جو جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، جو پانی کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، جو ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ کہیں پر اگر غیر قانونی طور پر کسی درخت کو کاٹ دیا جائے تو کارروائی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا اور انسانیت کے پیمانوں کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن یہ انسانیت کہاں گئی؟ اس وقت ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ انسانیت کہاں گئی ہے؟ کسی بھی ملک کی بات کریں، کسی بھی خطے کی بات کریں، کسی بھی آئین کی بات کریں، کسی بھی قانون کی بات کریں، کسی بھی ادارے کی بات کریں، کسی بھی ملک کی بات کریں، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے سوال کھڑا کرے اور اسرائیل کے خلاف صرف زبانی جمع خرچ نہ کرے، بلکہ اس کی کھل کے مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف جس طرح سے جس طرح کا وہ جرم کا مرتکب ہو رہا ہے اس کے خلاف اسی طرح سے فوجی کارروائی کی جائے، اس کے خلاف اسی طرح سے جس طرح سے وہ ظلم کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اسی طرز پر اس کے خلاف کارروائی ہو عالمی سطح پر۔ کیا یہ ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ صرف اسرائیل کا جرم نہیں ہے، صرف اسرائیل جرم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس جرم میں جتنے خاموش ہیں، جتنے ادارے خاموش ہیں، جتنی شخصیات خاموش ہیں، جتنے ممالک خاموش ہیں، وہ سب اس جرم میں شامل ہیں۔ اس سے مراد یہی ہو گیا ہے کہ اس بربریت میں، اس ظلم میں ساری دنیا ملوث ہے، چند کو چھوڑ کر، جن کا انٹینشن ہے، جن کی کوشش ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، لیکن وہ بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ظلم اور بربریت کا شکار وہ بھی ہو رہے ہیں۔ ان پر بھی مختلف پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کی بھی جانیں لی جا رہی ہیں۔ تو گویا ہم یہ بول سکتے ہیں کہ فلسطین میں، غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے جو تائیدی ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور جو ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں وہ مکمل دنیا کی بڑی آبادی ہے۔ آبادی سے مراد یہ ہے کہ لوگ ضرور بے چین و بے قرار ہوں گے، لیکن حکومتیں مکمل طور پر اسرائیل کے یا تو ساتھ ہیں یا اسرائیل کے ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے اسرائیل کو یہ لائسنس دے چکے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ غزہ والوں کے ساتھ کرتا رہے، جو چاہے وہ انسانیت کے خلاف کرتا رہے، جو چاہے وہ اقوام متحدہ کے قوانین کی دھجیاں اڑاتا رہے، جو چاہے وہ وائلیشن کرتا رہے، جنگی مجرم ان کو قرار دیا جائے، عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ دیتی رہیں، لیکن اس پر کوئی عملی اقدام ندارد ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ کون سا اقوام متحدہ ہے؟ کون سا وہ چارٹر ہے؟ کون سے یہ آئین ہیں؟ کون سے یہ قوانین ہیں؟ اور پھر یہ سارے جب دنیا کو لیڈ کرنے والا یا پھر دنیا کے فیصلے کرنے والی عدالت کا یہ حال ہے تو دنیا کی دیگر ممالک کی عدالتوں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ کریں۔ ان کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے، اس کا اندازہ کریں۔ ان کا کیا پیمانہ ہوگا، اس کا اندازہ کریں۔ جو انسانیت کی بات کرنے والے ہیں، جو قانون کی بات کرنے والے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں، ان کا کیا پیمانہ ہوگا، اس سے اندازہ کریں۔ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا میں انسانیت کا کیا معیار رہ چکا ہے۔ جو ہم کو انسان نظر آ رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ کون ہیں، وہ کون ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب لوگوں میں بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ میں احتجاج ہو رہے ہیں، برطانیہ میں احتجاج ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، یورپ میں احتجاج ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں عام لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس سے انکار نہیں ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو جانتے ہیں صورتحال کے حوالے سے، اور جو واقعی انسان ہیں، وہ بالکل تڑپ رہے ہیں، وہ بالکل اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر اتر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہم کہیں گے، اس وجہ سے کہ جو بڑی آبادی ہے وہ آج بھی ان کو یا تو وہ لا علم ہے، یا تو وہ اس بارے میں جاننا نہیں چاہتے، یا پھر جانتے بھی ہیں تو وہ بھی اسی ظلم کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ وہ بے حس ہو چکے ہیں، وہ بے حس ہو چکے ہیں۔ اگر ان کو بھی اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، تو وہ بھی ان کے ساتھ وہی کریں گے جو اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ کیفیتیں ہو گئی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے
کہ یہ ساری جو دنیا کی صورتحال ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ دنیا کا مزاج، دنیا میں اس وقت ظلم کے حوالے سے خاموشی اختیار کرنا، مظلوم کی کوئی مدد نہ کرنا، قوانین کا کوئی پاس و لحاظ نہ رہنا، قوانین پر عمل آوری کے حوالے سے صرف دکھاوا کرنا، اور ایک وقت میں کسی ایک قانون کے حوالے سے بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا، اور ایک وقت میں دسیوں قانون توڑ دیا جائیں تو اس پر خاموشی اختیار کرنا، یہ دنیا کا مزاج بن چکا ہے۔ یہاں پر ان کے پیمانوں کی، ان کے اقوال کی، ان کے پیرامیٹرز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ غزہ کا جو معاملہ ہے یہ ایک کسوٹی بن چکا ہے ساری دنیا کے لیے۔ یاد رکھیں، ساری دنیا کے لیے ایک کسوٹی بن چکا ہے۔ حکومتیں جس طرح سے مذمت کرنی چاہیے، مذمت تک اسرائیل کی نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ ڈھکے چھپے انداز میں وہ ہیں جو ایک جانب خود، یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کھل کر کم از کم مذمت تو کرتے ہیں اسرائیل کی، تو کھل کر مذمت نہیں بلکہ اس کی ڈھکے چھپے انداز میں تائید کر رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ مظلوم کو اور ظالم کو جب اگر کوئی بات بھی کرتے ہیں تو دونوں کو برابر، یعنی مساوی کرتے ہوئے بات کی جا رہی ہے۔ بیلنسنگ یہ دنیا کا ایک فیشن ہو چکا ہے کہ جب آپ کسی معاملے میں ظالم کے خلاف نہیں بول سکتے، مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے، مظلوم کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اب آپ سے جب بالکل آپ کے قوانین کے حوالے سے، آپ کے آئین، آپ کے دستور اور آپ کو انسانیت کا واسطہ دے کر جب آپ کو جھنجھوڑا جائے گا، جب آپ سے پوچھا جائے گا تو تب کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ حکومتیں، قائدین یا عام لوگ بھی ہم کہیں تو انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا ہے، اور وہ بڑا مکار ہے، وہ مکارانہ طریقہ ہے، وہ بڑا عیار انداز ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی طرح سے مظلوم کو اور ظالم کو دونوں کو برابر کر دیا جائے، کیونکہ ان کی جرات یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ مظلوم کے حوالے سے یہ بولیں کہ جو قتل عام چل رہا ہے وہ برابر ہے۔ ویسے بے غیرت بھی بہت سارے ہیں اور ظالم بھی ہیں جو بالکل اسرائیل کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، جو اسرائیل کی کارروائیوں کو، اسرائیل کے حملوں کو، اسرائیل کی بربریت کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ لیکن بڑی تعداد وہ ہے جو جائز قرار نہیں دے سکتی، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ظالم کو اور مظلوم کو برابر کر رہے ہیں۔ جب ان کا بیان سامنے آتا ہے تو پھر اس انداز میں آتا ہے کہ وہ نہ مظلومیت کے حوالے سے کھل کر بول رہے ہیں، نہ ظالم کے حوالے سے کھل کر بول رہے ہیں، اور جب دونوں کو ملا رہے ہیں تو دونوں کو برابر ملا کر بات کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو فلسطینی ہیں ان کو بھی جرم میں برابر کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ حماس کا نام لے لیا اور کہہ دیا کہ حماس کو یہ کرنا نہیں ہوگا، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسرائیل کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا دونوں کے حوالے سے، دونوں کی وجہ سے یہ ہے، اس طرح کی جو بات کی جا رہی ہے، جبکہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ایک عرصے دراز تک، یعنی یہ جو حکومتیں جو غلام ہوا کرتی تھیں، جن کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، جن کے گردنوں میں طوق تھے ظالم طاقتوں کا، جو وہی ظالم طاقتیں جو آج اسرائیل کو مدد کر رہی ہیں، اسرائیل کی پشت پناہی پر ٹھہرے ہوئی ہیں، وہی ساری دنیا میں حکومت کرنے والے تھے کچھ عرصہ پہلے، اور طاغوتی وہ قوتیں تھیں، انہوں نے وہ جبر اور ظلم کیے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ملک میں ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف ایک انقلاب برپا ہوا، جس کے بعد آزادیاں ملی، اور آزادیاں ملی تو وہ قومیں جنہوں نے ان کے ظلم و بربریت کو سہا، برداشت کیا، اس کے بعد ان کے پاس ایک ریولیوشن آیا، اس کے بعد انہوں نے آزادیاں حاصل کی، تو آج وہ جو غلام ہوا کرتے تھے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج بھی غلام ہی ہیں، کیونکہ ان ظالموں کے خلاف اگر یہ واقعی غلامی سے آزادی انہوں نے حاصل کی تو انہیں درد ہونا چاہیے تھا کہ غلامی کیا ہوتی ہے، جبر کس طرح کا ہوتا ہے، کسی کی سرزمین پر کو اگر ہتھیا لیا جائے اور ان کی سرزمین پر، ان کے سارے ایسٹس پر، ان کی جانوں پر، ان کی مالوں پر اگر کوئی قبضہ کر لے اور پھر انہی پر جو ہے ظلم و زیادتی کرنے لگے اور انہی کو اس ملک سے بے دخل کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو وہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بھوکوں کو، پیاسوں کو مارا جا رہا ہے، تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے کہ ظالم جب بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، جس طرح کا جو ہے قبضہ کرتا ہے، تو اس کی تو جو اس طرح کی صورتحال سے پہلے ہی سے گزر چکے ہیں، وہ لوگوں کو تو اندازہ ہونا چاہیے
وہ تو کھل کر پہلی صف میں جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے، لیکن بے غیرت جو ہوں گے ان کو کس طرح کا کیا اس کا اثر ہوگا؟ در حقیقت اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو آزاد کہہ رہے ہیں وہ آج بھی غلام ہیں۔ بظاہر تو ان کو آزادی ملی ہے، لیکن در حقیقت وہ آج بھی غلام ہیں، کیونکہ وہ جو ظالم پہلے ہوا کرتے تھے، جن کے خلاف بولنے کی ان کی کوئی جرات نہیں ہوتی تھی، آج بھی آزاد ہونے کے بعد بھی وہ قومیں آج بھی ان طاغوتی طاقتوں کے آگے بولنے کی ان میں کوئی مجال نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہ اس سے صاف ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ یہ جتنے بھی آج خاموش ہیں وہ غلام ہیں، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ محض دکھاوا کر رہے ہیں، اور جو غزہ میں چل رہا ہے وہ مکمل طور پر جس طرح کا ظلم ہے، بربریت ہے، اس میں ساری دنیا الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر سب شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو ساری دنیا کا حوالہ ہو گیا، یہ تو ساری دنیا کی صورتحال ہو گئی۔ اب مسلم دنیا کی اگر بات کریں، ایک تو انسانیت کا معاملہ ہو گیا، حق کی بات ہو گئی، یہ ساری دنیا پر اس کے فرائض لازم آتے ہیں، فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کا حق دلائیں، اور اسرائیل کے مظالم سے نہ صرف ان کو نجات دلائیں، بلکہ اسرائیل نے جو ظلم کیا، جو بربریت کی، جو انسانیت کے خلاف جو پچھلی کئی دہائیوں سے ظلم کر رہا ہے، اس کی سزا اس کو دی جائے۔ یہ نہیں کہ صرف روک دیا جائے، بلکہ اس کی سزا دی جائے، اور جتنے اس جرم کے سرغنے رہے ہیں، جنگی مجرم قرار دیے گئے ہیں، ان کو نہ صرف عدالتی کٹہرے میں لایا جائے، بلکہ کھلے عام ان کو جو سزا ملنی چاہیے وہ سزا ان کو دی جائے، لیکن یہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب مسلم دنیا کی اگر بات کریں تو مسلم دنیا اب اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے مختلف جو سیاسی انالسٹ ہیں یا پھر جو رپورٹ سامنے آئی، اس میں بہت سارے یہ دعوے کیے گئے یا پھر یہ تحقیق پیش کی گئی کہ اسرائیل اسٹیبل نہیں رہے گا اور اسرائیل کو وہ تائید حاصل نہیں ہے، لہٰذا اسرائیل عنقریب یہ پسپا، ویسے تو واقعتاً فلسطینیوں کے حوصلے کے آگے وہ پسپا ہوا ہے، وہ شکست سے دوچار ہوا ہے، لیکن ظاہری بات میں کر رہا ہوں تو اس میں مکمل طور پر اس کو پسپائی ہوگی اور یہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور کوئی ایک فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اسی ماہ ستمبر 2025 اسی ماہ میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں بہت سارے جو یورپی ممالک ہیں جنہوں نے پہل کی ہے، پیش رفت کی ہے، وہاں لوگوں کی جانب سے بھی اسرائیل کے خلاف برہمی سامنے آ رہی ہے، فلسطینیوں کے قتل عام کے حوالے سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کچھ ممالک سامنے آئے جن میں ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو بیلجیم نے فلسطین کو قبول کرنے اور اسرائیل پر پابندی، ٹریڈ سینکشنز لگانے کی بات کی ہے، اور اسی کے ساتھ دیگر ممالک بھی ہیں، اس میں اسپین ہے، اس میں پھر پرتگال ہے، اس میں دیگر ممالک، بہت سارے ممالک، بیلجیم ہے اور فرانس ہے، مالٹا ہے، بہت سارے ممالک سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کی ریاست کو قبول کرتے ہیں، اور جنرل اسمبلی کے اجلاس میں باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا جائے گا، اور سلیوشن کی بات وغیرہ وغیرہ کی جا رہی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی اجلاس ہوگا، اس میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم، ویسے بھی پہلے ہی سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے والے دیگر بڑی تعداد میں ممالک ہیں، لیکن کیا اسرائیل کے مظالم سے فلسطینیوں کو بچا پا رہے ہیں؟ وہ تسلیم کر کے نہیں بچا پا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، بعض ممالک اپنے آپ میں واقعی ان کا یہ انٹینشن ہوگا اور یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ قتل و غارت گری رکے اور مسئلے کا کوئی ایک تصفیہ ہو جائے، لیکن زیادہ تر یورپ کا بھی، امریکہ تو بالکل پش پناہ ہے، اور دیگر ممالک کا بھی صرف اور صرف دوغلی پالیسی نظر آتی ہے۔ کیونکہ اگر واقعی فرانس نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، کیا فرانس فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے آ رہا ہے؟ کیا فوری طور پر حملے بند کرنے کی کوئی بات کی گئی ہے؟ کیا جنگ بندی کے حوالے سے کچھ پیش رفت کروا سکے ہیں یہ لوگ؟ نہیں کروا پائے۔ صرف اور صرف ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ حماس کو چاہیے کہ وہ غیر مسلح ہو جائے،
حماس کو چاہیے کہ وہ غیر مسلح ہو جائے، تو پھر اسرائیل ساری شرائط ماننے کے لیے، یعنی ساری شرائط سے مراد یہ ہے کہ جنگ بندی سے کے لیے وہ تیار ہے، یعنی اپنی ضد پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی بربادی کر دی، سب کچھ کر دیا، اور ہم ہی خطے کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. نہ صرف غزہ بلکہ شام پر بھی انڈائریکٹلی پورا قبضہ کر لیا. اردن تو خیر ان کی کٹ پتلی ہے، دیگر عرب ممالک بہرحال ان کا کیا معاملہ ہے ساری دنیا جانتی ہے. یمن جس نے جرات کی تھی، جس پر شدید نوعیت کے حملے کیے گئے، جس کے وزیر اعظم کو تو شہید کر دیا، دیگر وزراء کو شہید کر دیا گیا. بہرحال یمنیوں نے کہا ہے کہ ہم انتقام لے کر رہیں گے، اور وہ انتقام لے بھی رہے ہیں. اپنی بساط کے تحت وہ مسلسل جو ہے اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے جو اہداف ہیں اس کو نشانہ بناتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم فلسطینیوں پر، غزہ والوں پر جو حملے کر رہے ہو وہ یہاں تک کہ روک دو. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اب سوال یہ ہے، کیا اسرائیل کسی طرح سے، یہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی ایسا فیصلہ، کوئی قرارداد ہوگی اور اس کا کچھ اثر دکھے گا؟ تو اب جو آگے کی بات یہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، کچھ قراردادیں منظور کی جائیں گی، تصفیے کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور جو OIC ممالک ہیں وہ اپنا شدید احتجاج اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں وہ اپنا احتجاج درج کروائیں گے. کچھ یعنی اس پلیٹ فارم کے تحت کچھ مظاہرے بھی ہوں گے، کچھ شو آف ہوگا وغیرہ وغیرہ، کچھ ایسے ڈائلاگز بنیں گے جو سرخیاں بنیں گی، لیکن وہ ساری لا حاصل ہوں گی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اب جو ہونے جا رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل ویسے بھی انڈائریکٹلی گریٹر اسرائیل وہ بن چکا ہے، گریٹر اسرائیل کی وہ حیثیت اختیار کر چکا ہے. دیکھیں، جہاں پر سوال یہ ہے کہ کوئی فزیکل کوئی چیز نظر آئے تو ہی آپ مانیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فزیکلی نہ ہونے کے باوجود بھی جو احکامات ہیں وہ کس کے چل رہے ہیں، جو پالیسی ہے کس کی چل رہی ہے، دادا گیری کس کی چل رہی ہے. جہاں جو چاہے کیا اسرائیل نہیں کر رہا ہے، جہاں جو چاہتا ہے امریکہ کیا نہیں کر رہا ہے. چھوڑ دیں صرف اس ریجن کو، بلکہ ساری دنیا میں اگر پالیسیز کو دیکھیں، وہ ممالک جو واقعی آزاد ہیں، جو قومیں مضبوط ہیں اپنے آپ میں، وہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد ہیں، باقی سب غلام ہیں. اب ہم ریجن کی بات کرتے ہیں، خطہ عرب کی بات کرتے ہیں، اور اس گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جو اسرائیل کا ناپاک منصوبہ ہے، ٹھیک ہے دائمی طور پر یہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن عارضی طور پر یہ ہو چکا ہے انڈائریکٹلی، لیکن اب ڈائریکٹلی بھی ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عارضی ہوگا. اب وہ کتنا عارضی ہوگا، کتنا ٹیمپروری ہوگا، 1 سال کے لیے ہوگا، 2 سال کے لیے ہوگا، 10 سال کے لیے ہوگا، 20 سال کے لیے ہوگا، یہ وقت بتائے گا، لیکن ٹیمپروری ہوگا. جس طرح سے آج بھی ہمارا یہ یقین ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا ہے، یہ عارضی ثابت ہوگا، مستقل ثابت نہیں ہوگا. لیکن وہ عارضی بھی آج کتنے برس ہو گئے، آج 7 دہائیوں سے زائد اسرائیلی مظالم وہاں جاری ہے. اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے، یعنی فلسطین کی سرزمین پر جو قبضہ برطانیہ اور امریکہ کے ذریعے جو کیا گیا، یعنی اس کو کیا گیا سے مراد یہ ہے کہ ویسے بھی پہلے بھی انہوں نے قبضہ تقریباً جو ہے کئی ممالک میں کر لیا تھا، لیکن فلسطین کی سرزمین پر سلطنت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے ان کی مجال نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ مکمل طور پر وہاں قابض ہوتے، لیکن وہ قابض ہوئے. سلطنت عثمانیہ کا جیسے ہی زوال ہوا، اس کے بعد سے ابھی تک اسرائیل مسلسل بربریت کر رہا ہے، اسرائیل مسلسل ظلم و زیادتی کر رہا ہے. اور جس طرح سے عرب خطے کی جو تشکیل نو کی گئی، الگ الگ مقامات پر الگ الگ حکمرانوں کو بٹھایا گیا، تو انڈائریکٹلی اسرائیل اور اسرائیلی لابی، اسرائیلی طاغوتی طاقتیں، یہ سب مل کر جو چاہتے ہیں خطے میں کر رہے ہیں. انڈائریکٹلی کر رہے تھے، اب تو ڈائریکٹلی کر رہے ہیں. اب تو صورتحال یہ ہے کہ شام پر بھی انڈائریکٹلی انہوں نے قبضہ جما لیا ہے، اور یمن پر بھی حملہ کر رہے ہیں. اب اردن اور دیگر مصر اور دیگر جو عرب ممالک ہیں، یہ تو امریکہ کے بقول اگر 8 دن ہم ان سے ہاتھ کھینچ لیں تو ان کی حکومتیں گر جائیں گی.
تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ امریکہ از نتھنگ بٹ اسرائیل، اسرائیل از نتھنگ بٹ یو ایس. تو یہ تو سارے ایک ہی ہیں. تو اب جو گریٹر اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو تقریباً انڈائریکٹلی ہو چکا ہے، لیکن شاید ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈائریکٹلی طور پر یہ کریں گے، لیکن ڈائریکٹلی یہ ممکن نظر نہیں آتا، اس وجہ سے کہ جب آپ کو کارندے مل جائیں گے، جب کہیں کوئی احمد الشرا کی طرح جو ہے بیٹھنے والا مل جائے گا، جب کہیں یعنی السیسی جیسا کوئی بیٹھنے والا مل جائے گا، اسی طرح کے دیگر کٹھپتلیاں دیگر مقامات پر اگر مل جائیں گے تو کیوں کوئی ڈائریکٹلی بدنامی اپنے سر لے گا؟ کیوں مطلب کوئی ڈائریکٹلی مکمل طور پر کسی محاذ کو اپنے خلاف کھڑا کر لے گا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب یہ مکھوٹے رہیں گے، یہ مکھوٹے جب تک زندہ ہیں، یہ مکھوٹے جب تک کام آتے رہیں گے، ہم کو ڈائریکٹ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انڈائریکٹلی سارے جو ہے لابھ، بینیفٹس اور حکومت ہم کر سکتے ہیں، تو وہ کرتے رہیں گے، اور وہی چل رہا ہے. تو اسی اعتبار سے گریٹر اسرائیل کی جو بات ہے وہ اسرائیل نے کر لی ہے. اب وہ مزید یہ کر رہا ہے کہ جو ابھی تک اس کے قبضے میں نہیں آئے، جو ابھی تک اپنی زندگی اور اپنی خود مختاری، اپنی مرضی کے تحت جو ابھی بھی جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے ممالک کو چلا رہے ہیں، وہ اللہ ماشاءاللہ چند ہیں. تو اب اسرائیل کوشش یہ ہے کہ ان کو بھی مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لے. جیسے میں آغاز یہیں سے کروں گا کہ اسی فلسطین کی سرزمین جس پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن فلسطینیوں کے حوصلوں کو اس نے یعنی زیر نہیں وہ کر سکا، اور ان پر مکمل جس طرح سے اپنا اختیار چلانا چاہیے وہ اس کو حاصل نہیں ہو پایا، غلام نہیں بنا پایا. ہاں، غلاموں جیسی صورتحال اس نے کر دی، لیکن ان کے حوصلوں کو پس وہ نہیں کر پایا. اسی طرح سے اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن آج ہی پتہ چلا کہ صرف غازہ جو ہے وہ آزاد ہے، باقی کے سب غلام ہیں. اب ان میں اور بھی ہیں، یمن ہے، غلام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سارے دنیا کے بینیفٹس ہم دنیا کے دیگر عرب خطوں میں دیکھتے ہیں، وہاں پر نہیں دیکھ رہے ہیں. غربت ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ طاغوتی طاقتوں سے ٹکر کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ ماننے کو ان کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی بھی صورتحال سیکنڈ غازہ ہم کہہ سکتے ہیں. وہ صورتحال کا ان کو سامنا ہے، بھوک مری کا ان کو سامنا رہا، کئی برسوں تک ناکابندی ان کی رہی. یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یمن کے لوگ ہیں، یمن میں بھی شمالی یمن کے، کیونکہ جنوبی یمن کا معاملہ وہاں پر بھی بہت ساری بساتیں، بہت ساری سازشیں کی گئیں، لیکن بہرحال سارے یمنیوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً بالخصوص شمالی یمن کے لوگ وہ بالکل یا طور پر اس غلامی کے یعنی توق کو انہوں نے نکال کر اپنے پیروں تلے روند دیا ہے. ان کو تماچے رسید کیے ہیں. سوچے آپ، صنعاء سے حملہ ہو رہا ہے تل ابیب پر، 2000 کلومیٹر سے زائد کا جو ہے راستہ ہے، مسافت ہے، اور وہاں سے وہاں وہ مار رہے ہیں، اپنی جانوں پر کھیل رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ایران، اب مسلم دنیا میں لاکھ مسلکی معاملات ہوں، اختلافات ہوں، لیکن جو سامنے جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ٹکر کا مقابلہ کیا. بہرحال اپنے اہم شخصیات کی جانیں قربان کی. کیا کچھ پابندیاں عائد نہیں ہیں؟ کس طرح سے حماس کے لوگ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایران سے ان کو کتنی مدد حاصل ہوتی رہی ہے اور حاصل ہو رہی ہے، اور جتنا کچھ مزاحمت اسرائیل سے کی جا رہی ہے اس میں ایران کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے حماس کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ. یہ بات واضح ہے. اب اور مطالبہ کیا جاتا ہے مسلم دنیا سے کہ آپ نے یہ کر دیا تھا تو مزید اور یہ بھی کر دیتے، مزید اور یہ بھی کر دیتے، مزید اور یہ بھی کر دیتے، یعنی آپ بھی غازہ بن جاتے. ابھی وہ مطالبہ شاید ہو جائے گا، وہ بھی خدا نہ کرے، مگر جب مزاحمت کی جاتی ہے تو سارا سر پر کفن باندھا جاتا ہے. تو وہی صورتحال جتنے بھی ان طاقتی طاقتوں سے جو ہے، جنہوں نے بھی جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا اور اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا حال بالکل عراق کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، یمن کا کیا حال کر دیا گیا. شام میں چونکہ بشار الاسد ان کو نہیں مانتا تھا تو بشار الاسد کی حکومت کو برخاست کیا گیا. کس طرح سے وہاں پر اپرائزنگ لائی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. خود اگر ہم مصر کی بات کریں تو مصر میں عوامی حکومت بنی تھی جو فلسطینیوں کی تائید کر رہے تھے، ان کا کیا حشر ہوا، سیسی کو لا کر بٹھایا گیا. لیبیا میں معمر قذافی نے کس طرح سے ان کی
ساری پالیسیز کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے ایک نئی پالیسی، ایک نئی معیشت کا جو ہے ایک منصوبہ تیار کیا، سب کو اپنے ہم نوا بنانے کی کوشش کی، کیا حال کیا گیا؟ سڑک پر اوباشوں سے قتل کروایا گیا، حکومت کو نیست و نابود تہہ تیغ کر دیا گیا۔ تو جو بھی ان کے خلاف آتا ہے تو اس کا وہ یہی حال کرتے ہیں۔ لیکن اگر یعنی اب تو آزمائش یہ ہے کہ کس قدر یعنی اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے آپ کتنا بچیں گے۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب آپ لاکھ ان کی غلامی کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو دیگر کا ہوا ہے۔ لیکن نہ اتحاد ہو رہا ہے، نہ اتفاق ہو رہا ہے، بلکہ آپس میں دست گریباں ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں لگے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنا برادر بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن فلسطینیوں کے حق کے لیے، فلسطینیوں کے حوالے سے جس طرح کی یکجہتی، جس طرح کا اقدام کی ضرورت ہے، وہ کرنے کے لیے پیچھے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے ہی خاموش رہیں گے، اسی طرح سے خاموش رہیں گے، اور اسرائیل مزید اپنے ظلم میں، بربریت میں اضافہ کرتا جائے گا، یہاں تک کہ معاملہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جتنے حکمران ہم کو نظر آ رہے ہیں جو آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ جو مزاحمت کر رہے ہیں انہی کو خدا کی غیبی مدد حاصل ہوگی، عنقریب انہی کو ہوگی، اور پھر انہی کے ذریعے پھر اسرائیل کا حساب کتاب مکمل ہوگا۔ دنیا کی جتنی طاقتیں جو بھی ہوں گی وہ زیر ہوں گی، وہ نیست و نابود ہوں گی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو دنیا کا جو دوسرا گروپ ہے، جو طاقت ابھر کر سامنے آئی ہے، اس کا کیا رول ہے؟ وہ بھی فی الحال تو خاموش ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض اینالسٹ وایا اس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح سے جوڑ دیتے ہیں کہ یہ ان کو مدد کر رہے ہیں، یہ ان کو مدد کر رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے۔ یہ ساری باتیں وقتیہ ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں جب جس طرح سے کوئی لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، جب ڈپلومیسیز ہوتی ہیں، جب مفادات ہوتے ہیں، تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک محلے میں دیکھیں، ایک پڑوس میں بھی دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں جو تعلقات ہوتے ہیں تو وہ تعلقات کی وجہ سے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو وہ الگ شکل ہے۔ لیکن باضابطہ طور پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے کوئی یعنی ان طاقتوں میں سے چائنا، رشیا، جس کے حوالے سے آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا دو خانوں میں بٹ رہی ہے اور یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ جو طاقتی طاقتیں ہیں امریکہ اور ویسٹ، ان کو جو ہے یہ چیلنج کر رہے ہیں، بلکہ چیلنج کر چکے ہیں، بلکہ یہ اب ان کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور دنیا کا جو یعنی ایک طاقت کا جو ایک توازن تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب بھی ہم رشیا اور چائنا کو یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے حوالے سے سارے کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک بھی غزہ کے حوالے سے جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرے، ہاں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں انہوں نے کیا، فلسطینیوں کی تائید کے حوالے سے رشیا کی جانب سے بھی ہوا، چائنا کی بھی جانب سے ہوا، لیکن جو عملی اقدام ہونا چاہیے کہ اس بربریت کے پیش نظر، جس طرح سے رشیا نے یوکرین میں کیا، جس طرح سے دنباس میں کیا، جس طرح سے کرائمیا میں کیا، وہاں پر بھی تو آپ نے لوگوں کے حقوق کے لیے جو ہے کارروائی کر دی، لیکن یہاں پر جب آئیں گے اتنا بربریت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود کسی میں یہ جرات نہیں ہے، بلکہ واسطہ نہیں ہے۔ یہ جرات تو ہے، طاقت تو ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض مقامات پر ان کی بھی دادا گیری چلتی ہے، وہ کرتے ہیں جب ان کے اپنے پر بن آتی ہے۔ لیکن غزہ کا معاملہ، اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ وہی ان کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک کوئی بولڈ قدم نہیں اٹھایا امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، جس کی وجہ سے یہ ظلم و بربریت جاری ہے۔ تو اس سے مراد، اس سے ساری بات یہ واضح ہو گئی کہ چاہے وہ ویسٹ ہو، چاہے یہ چائنا اور رشیا ہو، چاہے وہ مسلم دنیا ہو، سارے کے سارے خاموش ہیں، چند کے علاوہ جو چند اس وقت اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ادھر ایران سے جانوں کی قربانیاں ہوئی ہیں، ادھر لبنان سے جانوں کی قربانیاں ہوئی ہیں حزب اللہ کی جانب سے، ادھر یمن کی جانب سے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، ادھر عراق اور شام کی سرزمین سے رضاکارانہ طور پر میں کہوں گا کہ جانوں کی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حکومتیں کچھ اور کر رہی ہیں، تو شاید چند یہیں سے منتخب ہوں گے اور پھر خدا کی مدد ضرور ان کو ملے گی، کیونکہ یہی مزاحمت کر رہے ہیں۔
اور پھر غزہ کے لوگ خود اس سرزمین پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو انہی کو غیبی مدد ملے گی ان قریب، اور پھر اس کے بعد اسرائیل کا خلا خما ہوگا۔ لیکن کتنا وقت لگے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بس بات یہاں پر یہی ہے کہ یہ جو یعنی مظلوموں کی مدد کے لیے یا پھر خود مظلوم جو لڑ رہے ہیں، ان کو اگر آپ مزید منتشر کریں گے مسلک کے نام پر، کسی اور نام پر، تو یقین مانیں ان مجرموں کے ساتھ آپ اور ہم بھی شامل ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد پیدا کیا جائے، کم از کم زبانی طور پر، کم از کم ذہنی طور پر لوگوں کو متحد کیا جائے، بلکہ سارے انسانوں کو اس حوالے سے متحد کیا جائے کہ جو کچھ غزہ میں چل رہا ہے وہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہو رہی ہے، وہ انسانیت کے خلاف ایک قتل عام چل رہا ہے، اور یہ رکے گا نہیں، کیونکہ یہ ظالم اور بربر طاقتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک مقام پر رکتے نہیں، یہ ہر کسی کا وہی حال کرتے ہیں، چاہے وہ خاموش رہیں یا پھر ان کی مزاحمت کریں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ذلت کی موت آئے، آپ بہادری کے ساتھ، آپ جو ہے اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہوئے اس طرح کی طاقتوں کا یعنی مقابلہ کریں اور مظلوموں کا ساتھ دیں۔ بصورت دیگر یہ جو آگ ہے وہ ساری دنیا میں لگے گی، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔